अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि मोहतरम मीर लतीफ़ साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और जाहिर सी बात है कि वो बाइबल पे उबूर हासिल रखते हैं। और मैं तो बिल्कुल ही एक तरह से ना इल्म वाला मेंबर, आप समझ लीजिए, मुझे मालूमात नहीं है, बट मैंने भी सोचा कि मोहतरम मीर लतीफ़ साहब से कुछ फ़ायदा हासिल किया जाए। मोहतरम मीर लतीफ़ साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि ये बताया जाता है कि बाइबल की अगर हम स्टडी करते हैं तो इस तरह का कोई वाक़या लिखा हुआ है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम राजा और बादशाह थे, जाहिर सी बात है अकॉर्डिंग टू बाइबल, और सामने किसी को नहाते हुए लेडी को उन्होंने देख लिया था और लेडी को अपने पास बुलवा लिया था। तो क्या ये हकीकत है कि उन्होंने खुदा न खास्ता शादी की थी, रेप किया था, या क्या ये मामला है, ये बताएं। और क्या एक नबी को ये जेब देता है अगर वाकई में ही ये बाइबल में लिखा हुआ है? सर, पहला सवाल बताएं, शुक्रिया। मोहतरम, बहुत उम्दा सवाल है आपका। इस तरह की जो गलत फहमियाँ हैं, जो अंबिया पर जालिमाना इल्ज़ामात लगाए गए हैं झूठे, कुरान करीम ने उनकी तरदीद की है। ये मुमकिन नहीं है कि एक तरफ अल्लाह ताला अपने किसी नबी को भेजे लोगों की इस्लाह के लिए, और वो नबी जो हैं वो खुद ही अपना नमूना उनके सामने पेश ना कर सके, तो उसने क्या इस्लाह करनी है। बाइबल से पता चलता है, यर्मिया की किताब में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला अंबिया को भेजता है ताकि लोगों की इस्लाह हो। अब अगर ऐसे वाक़यात लिखे हों उसी बाइबल में जिससे पता चले कि वो जो इस्लाह करने के लिए भेजे गए थे वो तो खुद गुनाहगार थे, और गुनाह भी कोई मामूली सा नहीं है, बहुत जना का इल्ज़ाम है जिसके मुतल्लिक़ कुरान करीम की यह तलीम है कि उसके करीब भी नहीं जाना चाहिए। तो ना सिर्फ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए हैं बल्कि दीगर अंबिया पर, मसलन हजरत लूत अलैहिस्सलाम के मुतालिक लिखा है नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका बाइबल में कि उन्होंने अपनी बेटियां जो हैं वो लोगों को पेश की कि इनके साथ बदफेली कर लो। ये इसका वाक़या पैदाइश की किताब बाब 19 में मिलता है। तो ये मुमकिन है कि एक नबी जो है वो ऐसा मकरूह काम करे, जाहिर है। फिर वहां ये लिखा हुआ है कि लूत ने अपनी बेटियों से ज़ना किया, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मैं इन चीजों के हवाले लगाता जाऊंगा। फिर जो यहूदा यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जो अबाओ इजाद थे, बुजुर्ग थे, उन पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने अपनी बहू के साथ ज़ना किया। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर इल्जाम है कि उन्होंने बुत परस्ती की और ऐसी औरतों से शादी की जो कि बुत परस्ती, उनकी मोहब्बत की वजह से उन्होंने खुद भी बुत परस्ती शुरू कर दी। बाकी को छोड़ें, जिस हस्ती को ये खुदा मानने का दावा करते हैं उन पे इल्जाम लगाया कि वो लानती था, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो जहां तक बाइबल की बातों का ताल्लुक है, इन सब चीजों की तरदीद की है। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ फरमाता है, क्योंकि उन पे दो इल्जाम लगे थे। एक तो दुश्मनों की तरफ से नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका कि उनकी पैदाइश जो है वो नाजायज है, और दूसरा अपनों की तरफ से कि वो हमारे लिए लानती बन गए। तो अल्लाह ताला ने दोनों की तरदीद की है सूरा आल इमरान में, सूरा मरियम में, और फरमाया है कि उनकी पैदाइश भी सलामती वाली थी और उनकी मौत भी सलामती वाली थी। ना वो मरने की वजह से लानती हुए, ना उनकी पैदाइश जो है वो नाजायज थी। तो बहरहाल इसकी वजह ये है इल्जाम लगाने की, वो हम आगे बयान करते। बाइबल से पता चलता है कि बनी इसराइल जो हैं, इसके जो दूसरे बादशाह थे वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, यानी जो बादशाहत कायम हुई मजबूत किस्म की, वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माना से शुरू हुई।
حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بھی بڑے زبردست بادشاہ تھے اور انتظامی لحاظ سے انہوں نے بڑی خوبی سے اپنی سلطنت چلائی، لیکن ان کا جو بیٹا تھا اس کے دور میں آ کے جو بنی اسرائیل کی قوم ہے وہ 2 حصوں میں بٹ گئی، 10 قبیلے ایک طرف ہو گئے اور ان کا جو 10 قبیلوں کا سردار تھا وہ تھا افارائیم قبیلے کا ایک شخص، اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بیٹا ہے ان کی سلطنت کا نام پڑا یہودا کی سلطنت، وہ اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بھائی تھے بنیامین، ان کا قبیلہ یہ ایک طرف ہو گیا۔ تو لمبا عرصہ یہ ایک دوسرے کے مخالف رہے، ان کی جنگیں ہوتی رہیں۔ تو یہ جو الزامات ہیں آپ دیکھیں گے کہ چن چن کر یہودا کے جو بزرگ تھے، یہودا کے جو قبیلہ سے تعلق رکھنے والے جو ٹاپ کے لوگ تھے ان پر ہی لگایا، یعنی حضرت داؤد پر، حضرت سلیمان پر، یہودا خود یہودا پر جو ان کے جن سے یہ نسل آگے چلی ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے اپنی بہو سے زنا کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہ صرف انہوں نے الزام لگایا بلکہ ان لوگوں کے یعنی یہودا کے قبیلہ سے تعلق رکھنے والے جو مورخین ہیں انہوں نے بھی دوسرے افرائیم کے قبیلے پر الزام لگایا۔ میں آگے بتاتا ہوں۔ کا الزام جو ہے وہ قضات قاضیون کی کتاب ہے، اس میں لکھتا ہے ملتا ہے، وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اس قبیلہ کے لوگ جو تھے وہ جو ہے وہ سومو سیکسول تھے۔ تو یہ وجہ ہے، لیکن قرآن کریم نے اس کی تردید کی ہے اور بائبل سے بھی تردید ملتی ہے۔ اگر آپ مطالعہ کریں زبور کی کتاب کا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام تھے وہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ سب ان پر الزامات تھے۔ اور قرآن کریم کی بھی یہ تعلیم ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اگر دوستوں کو حوالے چاہیے ہوں تو میں آپ کو حوالے بھی لگا دیتا ہوں۔ جی محترم، میں نے چند حوالے لگا دیے ہیں کہ انبیاء کے بھیجنے کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ محترم میر لطیف صاحب، نہیں حوالوں کی تو اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے تو اسٹڈی کر رکھی ہے، ہمیں تو کچھ بھی اسٹڈی نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے محترم، مسلمان لوگ جو ماشاءاللہ پیدائشی ہیں وہ بھی یہی مانتے ہیں؟ چلیے ہم تو آپ لوگوں سے سن رہے ہیں جو کچھ بھی ہے، میری نالج میں بھی اور شاید مسلمان بھی یہی مانتے ہیں۔ ٹوٹلی سادی سی بلیف یہ ہے کہ 4 بڑے نبیوں پر 4 بڑی آسمانی کتابیں آئی ہیں، جو کہ داؤد صاحب پہ بتائی جاتی ہے، موسیٰ صاحب پہ، عیسیٰ صاحب پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب پر۔ تو بائبل کو بھی تو آپ اللہ کا کلام ہی مانتے ہوں گے محترم، یا خدا نخواستہ نہیں مانتے؟ اور اگر بائبل اللہ کا کلام ہے تو پھر یہ کیسے پاسبل ہے کہ یہ باتیں اس میں غلط لکھی گئی ہوں؟ جیسے کہ میں نے سوال کیا تھا اور آپ نے کہا کہ ہاں جی اس طرح کی بات تو ہے، بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ باتیں غلط ہیں۔ تو اگر وہ باتیں آپ غلط کہہ رہے ہیں محترم تو پھر بائبل میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ کیا بائبل کو آسمانی کتاب نہیں مانا جاتا ہے؟ بتائیں، شکریہ۔ محترم دیکھیں، نیو ٹیسٹمنٹ کی کتاب اعمال ہے، وہ بھی اس بات کی تردید کر رہی ہے۔ لکھا ہے داؤد تو اپنے وقت میں خدا کی مرضی کا تابع دار رہ کر سو گیا، یعنی وہ تمام عمر خدا کی مرضی کا تابع دار رہا، کیونکہ خدا تعالیٰ تو یہ حکم نہیں دیتا کہ دوسروں کی بیویوں سے زنا کرو۔ تو خود بائبل یہ گواہی دے رہی ہے کہ یہ الزام جھوٹے ہیں۔ محترم دیکھیں، قرآن کریم جو بائبل کی تصدیق کرتا ہے وہ عملی طور پر کرتا ہے، یعنی جو چیزیں بائبل کی قبول کرنے کے لائق نہیں ہیں، جو غلط ہیں، ان کی تردید کرتا ہے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہا ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے، وہ کافر نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر بات ماننے والے تھے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی تردید کی، اور مجموعی لحاظ سے تمام انبیاء کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، کہ انبیاء خدا تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، یعنی جان بوجھ کر خدا کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔
تصدیق کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جو بھی اس میں لکھا ہوا ہے وہ قبول کرتا ہے. مثلا قرآن تو خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں ایسا رسول بھیجا ہے جو اہل کتاب کی ان چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، ان چیزوں میں سے بعض کو ظاہر کرتا ہے جو انہوں نے وہ چھپاتے ہیں، اور بعض سے درگزر کرتا ہے. میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ بڑے زوردار الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے پیچھے رہنے والوں کو یعنی اپنی اولاد کو وصیت کریں گے. یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم سے تو یقیناً ایک بڑی قوم اور بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گی، کیونکہ میں جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ بڑے زوردار الفاظ میں فرما رہے ہیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا. کیا وصیت؟ کہ وہ خدا کی راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کریں تاکہ جو کچھ خداوند ابراہیم کے حق میں فرمایا اسے پورا کرے. لیکن پوری آپ بائبل پڑھ جائیں، اس وصیت کا کہیں ذکر بھی نہیں ملتا. جو خدا کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ وصیت کرے گا، یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بات کے متعلق اتنے زوردار الفاظ سے بیان کر رہے ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ وصیت کہیں کی ہی نہ ہو، جبکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اسی بائبل میں کہ انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی. یہ دیکھیں جی لکھا ہے کہ ابراہیم نے سب قومیں، ابراہیم کو کہا ہے سب قومیں تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گی، اس لیے کہ ابراہیم نے میری بات مانی، میری نصیحت اور میرے حکموں اور قوانین و آئین پر عمل کیا. خدا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے میرے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، اور خدا فرما رہا ہے کہ وہ وصیت کریں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ وصیت نہ کریں؟ اور اب یہ وصیت جو ہے وہ مل چکی ہے. جو ڈیڈ سی سکرول میں سے کتابیں ملی ہیں ان میں یہ وصیت لفظ بلفظ موجود ہے. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بغض کی وجہ سے یہودیوں نے نکال دی اس وصیت. میں اس کا بھی وہ لگا دیتا ہوں جہاں وہ وصیت ہے، اور اس میں پیش گوئی ہے. پیش گوئی یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو وصیت کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر تم میری اس وصیت پر عمل کرو گے تو آنے والی نسلیں یہ کہہ کر دعا کیا کریں گی کہ اے اللہ تعالی ہمیں بھی وہی برکتیں عطا کر جو تو نے ابراہیم کی اولاد کو عطا کی. تو یہ درود شریف کا لفظی ترجمہ ہے گویا کہ، اور وہ پیش گوئی پوری ہو رہی ہے مسلمانوں کے ذریعے. تو اس لیے تصدیق کا مطلب یہ مطلب نہیں کہ جو بھی لکھا ہوا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، بلکہ قرآن کریم اس کی تصحیح بھی کرتا ہے اور بعض چیزوں کی تصدیق بھی کرتا ہے. وہ وصیت میرے پاس موجود ہے، اگر کسی دوست کو معلومات کے اضافہ کے لیے چاہیے تو میں انشاءاللہ اس گروپ میں شیئر کر دوں. وصیت کا قرآن کریم نے بھی ذکر کیا ہے، وہ بھی میں لگا دیتا ہوں کہ خاص طور پر دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بچوں کو انہوں نے وصیت کی تھی اس کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے. یہ دیکھیں خاص طور پر اسی لیے جو باتیں چھپائی ہیں اہل کتاب نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ظاہر فرمایا. سورہ بقرہ آیت نمبر 133 اور 132. یاد کرو جب اللہ نے اس سے کہا کہ فرما بردار بن جا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اس نے کہا میں تو تمام جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو چکا ہوں. اور آگے لکھا ہے کہ اسی بات کی تاکیدی نصیحت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی، اور یعقوب نے بھی، اے میرے پیارے بچوں یقیناً اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے، پس ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو. تو دیکھیں
اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کا ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہنا. دوسری بات یہ ہے محترم امیر فیصل صاحب، اگر یہ اس سے نتیجہ نکالا جائے کہ حضرت قرآن کریم نے اس بائبل کی تصدیق کی ہے جو ہمارے سامنے ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، اور اس میں جو انجیلیں ہیں ان کا نام ہے متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، لوکا کی انجیل، یوحنا کی انجیل. ان کا تو کہیں قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے. اور ایک اور سوال ہے، جو کیتھولک ہیں وہ کہتے ہیں ہماری بائبل کی تصدیق کی ہے، اس میں 7 کتابیں زیادہ ہیں اور بے شمار جگہ پر ایک کتاب میں کئی حصے زیادہ ہیں. تو پھر کس بائبل کی تصدیق کی ہے قرآن نے؟ یہودیوں کی بائبل کی ہے، عیسائیوں کی بائبل کی ہے، کیتھولک بائبل کی ہے، یا آرتھوڈکس عیسائیوں کی تردید کی ہے؟ میں ابھی وہ لگا دیتا ہوں، اس میں جو زائد کتابیں ہیں ان کی لسٹ آپ پڑھ سکتے ہیں، میں نے مارک کیا ہوا ہے جو کیتھولک کی بائبل ہے. تو پھر عیسائی حضرات بتائیں کہ کس بائبل کی تصدیق کی ہے قرآن نے؟ جی، یہ جو میں نے مارک کی ہوئی ہیں کتابیں، یہ تمام کی تمام وہ کتابیں ہیں عہد نامہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، جو کہ پروٹیسٹنٹ جو مسیحی ہیں ان کی کتابوں میں نہیں ملتی، نہ یہودیوں کی کتابوں میں ملتی. تو پھر بتائیں کہ قرآن کس کی تصدیق کرتا ہے؟ محترم میر لطیف صاحب، جو میں نے آپ سے سب سے پہلا سوال کیا تھا شاید آپ نے اس کی تصدیق ہی کی ہے کہ داؤد صاحب نے ایک عورت کو نہاتے ہوئے دیکھا ہے. جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن شریف ان باتوں کی نفی کرتا ہے محترم، بٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ لکھی بھی تو ہے نا بائبل میں وہ چیزیں کہ داؤد صاحب نے اس طرح لیڈی کو دیکھا، تو اس میں پھر لکھی کیسے گئی محترم؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، جب وہ آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اس میں کوئی کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ یہ تھوڑا سمجھا دیں پلیز. یا یہ مانتے ہیں کہ بائبل میں اصلی بائبل آپ نے دیکھی نہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں محترم آپ؟ بلکہ اگر ہم نیو ٹیسٹمنٹ کا مطالعہ کریں تو اس میں بعض ایسی کتابوں کے حوالے ملتے ہیں، ان کتابوں میں جن کے متعلق ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ یہ خدا کا کلام ہے، جو کہ آج کی بائبل میں شامل نہیں ہے. مثلا ہنوک کی کتاب کا حوالہ ملتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کتاب ہے صعود آسمانی، یعنی آسمان کی طرف ان کا جانا، ان کا حوالہ ملتا ہے، اور بے شمار اور کتابوں کے حوالے ملتے ہیں جو کہ آج کی بائبل میں شامل نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے خود بائبل جو ہے وہ بھی اسی طرح تصدیق کرتی ہے کہ ان کتابوں کو الہامی تو نہیں مانتی، لیکن ان کی بعض کتابوں کو نیو ٹیسٹمنٹ میں شامل کیا ہوا ہے، بعض عبارتوں کو شامل کیا ہوا ہے، یعنی عملی طور پر ان حصوں کی تصدیق کی ہے بائبل نے. مطلب میں تو عرض کر رہا ہوں کہ لکھی ہیں، لیکن بائبل خود اس کی تردید کر رہی ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے، میں نے حوالہ لگا دیا ہے اعمال کی کتاب کا، کہ حضرت داؤد علیہ السلام تمام عمر، تمام زندگی خدا تعالیٰ کے تابع رہ کر فوت ہوئے، یعنی خدا تعالیٰ کے کسی حکم کی انہوں نے کبھی خلاف ورزی نہیں کی. تو کیا بائبل میں کہیں یہ ملتا ہے خدا کا حکم کہ تم زنا کیا کرو؟ بائبل خود بھی اس کی تردید کر رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دشمنوں کی کارستانی ہے، یہ خدا کا کلام نہیں ہے. وہ اسے جن کی قرآن کریم نے تردید کی ہے، خود بائبل بھی ان کی تردید کر رہی ہے. لکھا ہوا ہے، لیکن بائبل کے دوسرے حصے یہ ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے. پر حوالہ لگا دیا ہے بائبل کا، اعمال کی کتاب کا، وہ آپ دوست پڑھ سکتے ہیں کہ بائبل تو خود اس بات کی تردید کر رہا ہے کہ انہوں نے، بائبل کہہ رہی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے تمام عمر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی. مسلم دوستوں کی آسانی کے لیے میں نے پھر لگا دیا ہے، لکھا ہے داؤد تو اپنے وقت میں خدا کی مرضی کا تابع دار رہ کر سو گیا. داؤد تو اپنے وقت میں خدا کی مرضی کا تابع دار رہ کر سو گیا. تو پھر بتائیں مجھے بائبل میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ زنا کرنا جو ہے یہ خدا کا حکم ہے؟ اس کا مطلب ہے
کہ ایک چیز دونوں میں سے غلط ہے، یا وہ خدا کے تابع دار نہیں رہا تھا یا اس نے زنا نہیں کیا تھا، دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ تو جب بائبل خود تردید کر رہی ہے اس بات کی اور قرآن بھی تردید کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے لکھنے والا جو لکھا ہوا ہے وہ غلط ہے، وہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا، وہ دشمنوں کی کارستانی ہے۔ اس کی میں نے وضاحت پہلے کر دی ہے۔ تو محترم میر لطیف صاحب، کیا ہم شارٹیسٹ ورڈز میں اس کو کانٹراڈکشن کہہ سکتے ہیں پھر، کہ ایک ہی بائبل بک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سامنے نہاتے ہوئے دیکھا اور دس اینڈ دیٹ، اسی بائبل میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ پوری زندگی ایسے رہے، تو کیا ہم اسے ایک شارٹیسٹ ورڈ دے سکتے ہیں کہ کانٹراڈکشنز، جیسے کہ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے اکارڈنگ قرآن شریف میں کانٹراڈکشنز موجود ہیں؟ سر بتائیں، اسٹریٹ فارورڈ کوشچن اینڈ اسٹریٹ فارورڈ آنسر کی ریکویسٹ، شکریہ۔ محترم، اس سے بڑھ کر اور کنٹراڈکشن کیا ہو سکتی ہے؟ ایک طرف تو لکھا ہوا ہے کہ وہ انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک کا زنا کیا، اور دوسری طرف لکھا ہے وہ خدا کی مرضی کے تابع رہ کر سو گیا، یعنی فوت ہو گیا۔ تو یہ کنٹراڈکشن نہیں تو اور کیا ہے؟ یا پھر ان کو دکھانا پڑے گا بائبل سے کہ بائبل اجازت دیتا ہے اس بات کی، بلکہ حکم دیتا ہے کہ زنا کیا کرو، ورنہ اگر زنا کرنے کا کہیں حکم نہیں ہے تو وہ تابع رہ کر سونے کا مطلب یہی ہے کہ اس نے کبھی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، ورنہ تابع کا کیا مفہوم ہے؟ تابع رہ کر سو گیا۔ تو محترم میر لطیف صاحب، ہم جیسا کم علم بندہ اس باتوں کو کیا سمجھے؟ مطلب کہ ایک ہی بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے، ایک ہی بائبل میں آپ نے بھی کہا ہاں جی کانٹراڈکشن ہے، تو مطلب ہم کیسے کیا سمجھیں اس کو؟ پہلی والی بات کو صحیح سمجھیں گے محترم کہ خدا نے خواستہ وہاں سے ناتے ہوئے یہ کیا وہ کیا، یا دوسری بات کو کہ وہ ایسے تھے؟ ایک عام آدمی کیسے کون سی بات کو ماننے گا؟ بس اتنا تو بتا دیجئے سر۔ محترم، یہ سوال تو ان لوگوں سے کرنا چاہیے جو اس کو خدا کا کلام سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں تو واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ بعض باتیں خود لکھتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ تو یہ بھی انہی میں سے ایک ہے کہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی اور دعویٰ یہ ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ کیا کوئی نبی جو ہے، عام شخص بھی اپنی بیٹیوں کو کسی کو پیش نہیں کرتا، لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ کا جو لوط تھا، لوط علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو پیش کیا ان لوگوں سے جو کہ بدفعلی کی نیت سے آئے تھے۔ تو اس سے مطلب یہی ہے کہ قرآن کی سچائی کا ثبوت ہے یہ کہ جو قرآن دعویٰ کرتا ہے کہ اس میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، تحریف ہو چکی ہے، وہ ظاہر و باہر ہے۔ محترم میر لطیف صاحب، اسی سے کو ریلیٹڈ ایک سوال ہے، پلیز اس کا جواب دیجئے۔ مجھے صحیح آیت وغیرہ تو یاد نہیں ہے، بٹ اتنا تو قرآن شریف شاید تصدیق کرتا ہے، if I am not wrong، کہ قرآن شریف اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اگر یہ مجھے صحیح یاد ہے محترم، تو اس نے تو پھر پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق تو کر دی، اور اگر قرآن شریف تصدیق کر رہا ہے پہلے کی آئی ہوئی کتابوں کی، تو جو کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اگر داؤد صاحب کا یہی قصہ ہے یا کون سا ہے، تو پھر کون سی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے قرآن شریف؟ یہ بتائیں سر، شکریہ۔ جی محترم، تصدیق کا یہ مطلب نہیں کہ جو کوئی کچھ بھی لکھ کے اس کا نام بائبل رکھ دے یا اس کا نام تورات رکھ دے تو اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تصدیق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بائبل کی جو صحیح تعلیم ہے وہ شامل کر لی ہے اپنے اندر، اور جو غلط ہے اس میں سے بعض کی تردید کر دی ہے، اور جو چیزیں چھپائی گئی تھی ان کو بھی ان میں سے بعض کو ظاہر کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ چیزیں چھپائی گئی تھیں۔ اس کی میں نے مثال بھی دی ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ ہمیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر انجیل نازل کی، لیکن موجودہ جو اناجیل ہیں اس پہ تو اوپر لکھا ہوا ہے متی کی انجیل، لوکا کی انجیل، یوحنا کی انجیل، مرکز کی انجیل، تو ان کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے قرآن کریم میں، تو تصدیق کیسے ہو گئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ خود عیسائی جو ہیں وہ متفق نہیں ہیں بائبل پر۔ کیتھولکوں کی بائبل اور ہے، میں نے اس کے لگا دیے ہیں جو کتابیں ان میں زائد ہیں۔ جو آرتھوڈکس کرسچن ہیں ان کی بائبل اور ہے، یہودیوں کی بائبل اور ہے، پروٹیسٹنٹ کی بائبل اور ہے۔ تو پہلے آپس میں تو فیصلہ کر لیں کہ کس کی تصدیق کی ہے۔ اس سے محترم امیر فیصل صاحب، قرآن کریم نے ایک اصولی تعلیم بھی دی ہے کہ جو خدا کا کلام ہوتا ہے اس میں کنٹراڈکشن نہیں ہوتی، اس میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا۔
تو بائبل کی تو ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے جن کا آپس میں اختلافات ہیں. باہر کی باتیں چھوڑیں, خود بائبل میں اختلافات ہیں. کہیں لکھا ہے کہ حضرت نوح کو کہا کہ 7 جانور جو ہیں وہ کشتی میں لے کے جاؤ, کہیں لکھا ہے 2 جانور لے کے جاؤ, پھر لکھا ہے 2 جانور لے کے جاؤ, میں لگا دیتا ہوں. تو کس بات کو انسان مانے گا؟ اس کے حوالے لگا دیتا ہوں, دوست پڑھ لیں. محترم میر لطیف صاحب, آپ نے ڈیفرنٹ بائبلز کے نام لیتے ہوئے یہ بتایا کہ یہودیوں کی بائبل الگ ہے. تو اگر یہودی بھی بائبل ہی کو مانتے ہیں محترم, تو کیا جس بائبل کو یہودی مانتے ہیں اس میں کیا ایسی کوئی پیش گوئی موجود نہیں ہے کہ ایک کنواری لڑکی حاملہ ہوگی, اور جیسے ہمارے مسیحی دوستوں کا عقیدہ بھی ہے اور مسلمانوں کا بھی کہ حضرت مریم جی علیہ السلام وداؤٹ اے فادر پریگننٹ ہوئی. تو جو بائبل یہودی لوگ مانتے ہیں جیسے کہ آپ نے تصدیق کی, تو کیا اس بائبل میں اس طرح کی پیش گوئی لکھی ہوئی ہے یا نہیں, بتائیں, شکریہ. جی محترم, یہ میں نے بائبل کے حوالے لگا دیے ہیں. پیدائش کی کتاب کے باب 6 میں لکھا ہے کہ 2 حضرت نوح کو کہا 2 جانور لے کے جاؤ. اگلے ہی لائن میں یعنی باب 7 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 7 لے کے جاؤ جو پاک جانور ہیں. تو کس بات کو مانے گا کوئی؟ کیا ایسا خدا کا کلام ہو سکتا ہے جو آپس میں متفق نہ ہو؟ اور یہ میں نے وہ وصیت بھی لگا دی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی, اور اب جو ڈیڈ سی سکرول ہیں وہاں سے مل گئی, دوست پڑھ سکتے ہیں, میں نے مارک کی ہوئی ہے, اور کتاب کا نام بھی لکھ دیا ہے, وہ اس کی کاپی بھی لگا دی. جی محترم, کوئی ایسی پیش گوئی نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک نشان تھا اس زمانہ کے بادشاہ کے لیے. اس کے متعلق کہا ہے کہ میں تجھے نشان دوں گا. اب نشان تو اس بادشاہ کو دیا جا رہا ہے, اور اس کے سینکڑوں سال بعد وہ نشان پورا ہو رہا ہے, تو اس کے لیے نشان وہ کیسے ہوا؟ دوسری بات یہ ہے کہ زبردستی سے اس کو پیش گوئی بنایا جا رہا ہے. وہاں کنواری کا لفظ ہی نہیں ہے, وہاں لفظ ہے جوان کا. جو یہودیوں کی بائبل ہے اس میں جوان کا لفظ ہے, کنواری کا نہیں ہے. اور اگر اس کے آپ آگے پیچھے پڑھیں تو آپ کو پتا چلے کہ اس کا تو سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میں یہ وہ لگا دیتا ہوں, جس کا جی چاہے وہ پڑھ لے. اس میں جو پیش گوئی کہتے ہیں جی پیش گوئی ہے, ایسے اگر پیش گوئی بننے لگیں تو پھر تو جس کا جی چاہے جس پہ مرضی وہ لگا دیں. میں ابھی وہ اس کا لگا دیتا ہوں, دوست پڑھ لیں. جی محترم, میں لگا دی ہے. یسایہ باب 7 ہے, آیت نمبر 14 ہے. لیکن اس سے پہلے ذرا پڑھیں, پھر آیت نمبر 10 سے. پھر خدا نے آخر سے فرمایا, خداوند اپنے خدا سے کوئی نشان طلب کر, خواہ نیچے پاتال میں خواہ اوپر بلندی پر. لیکن آخذ نے کہا, یہ ایک بادشاہ کا نام ہے, کہ میں طلب نہیں کروں گا اور خداوند کو نہیں آزماؤں گا. تب اس نے کہا, اے داؤد کے خاندان, اب سنو, کیا تمہارا انسان, کیونکہ وہ بادشاہ جو تھا وہ داؤد کے خاندان سے تھا, کیا تمہارا انسان کو بیدار کرنا کوئی ہلکی بات ہے کہ میرے خدا کو بھی بیدار کرو گے؟ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا. یہ عیسائیوں کا ترجمہ ہے, دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی. اصل عبارت جو ہے اس میں اس کا ترجمہ بنتا ہے ایک جوان حاملہ ہوگی اور بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمانوئل رکھے گی, یعنی ماں اس کا نام ایمانوئل رکھے گی. تو حضرت مریم نے تو کبھی بھی اس کا نام ایمانوئل نہیں رکھا, اور وہ اس کا نام ایمانوئل رکھے گی. وہ دہی اور شہد کھائے گا جب تک وہ نیکی اور بدی کے رد کو قبول کرنے کے قابل نہ ہو جائے. تو یہ نشان تو دیا جا رہا ہے آخذ کو. آخذ تو سینکڑوں سال پہلے فوت ہو گیا, تو اس کے لیے نشان کیسے ہو سکتا ہے؟ اگلی اگر آپ عبارت پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ نشان آخذ کی زندگی میں پورا ہوا, کیونکہ آگے جو نشانیاں بتائی ہیں وہ تو پہلے ہی پوری ہو چکی ہیں. زبردستی یہ پیش گوئیاں بنائی جاتی ہیں. اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کبھی بھی اس پیش گوئی کو اپنے آپ پر
منطبق نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کہا کہ میرے متعلق یسایہ کی کتاب میں یہ پیش گوئی ہے، حالانکہ اور پیش گوئیاں انہوں نے خود بیان کی ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کبھی بھی یہ پیش گوئی یہ نہیں کہا کہ یہ میرے متعلق ہے۔ بھی یہ پڑھے گا، دیکھ لیں اس میں پوری عبارت، جس کا جی چاہے پڑھ لے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پیش گوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ تو آخذ کے نشان دکھایا گیا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے جس کو نشان دکھایا جا رہا ہے اس کے مرنے کے سینکڑوں سال بعد وہ واقعہ ہو، تو پھر اس کے لیے نشان کیسے ٹھہرا؟ محترم میر لطیف صاحب، ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال میرے ذہن میں چلتا رہتا ہے اور میں آپ ہی سے دریافت کر لیتا ہوں محترم، کہ یہودی جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو تو خیر اچھا اور پاک صاف سمجھتے ہی ہوں گے، سبھی لوگ سمجھتے ہیں۔ میں نے اکثر کر کے دیکھا ہے کہ ہمارے مسیحی لوگ بھی کبھی بھی یہودی لوگوں کی برائی نہیں کرتے یا ان میں کوئی کمی بیشی نہیں نکالتے، جتنا کچھ میں نے نوٹس کیا ہے محترم، میں وہ بات بتا رہا ہوں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہودی لوگ، جہاں تک میری جانکاری ہے، عیسیٰ مسیح جی علیہ السلام کو نبی بھی نہیں مانتے ہیں، حالانکہ وہ ایک کواری، مطلب ایک لیڈی سے بنا ہسبینڈ کے جنم لیا ہے انہوں نے۔ تو محترم مجھے پکا یقین ہے کہ آپ کو معلومات ہوگی، تو اگر آپ کو معلومات ہے تو پلیز بتائیں مجھے بھی اور پورے گروپ ممبرز کو کہ آخر مین اور بیسیکلی وجوہات کیا ہیں یہودیوں کے پاس عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام کو نبی نہ ماننے کی۔ اگر آپ بتا سکتے ہیں تو بتائیں سر، شکریہ۔ جی محترم، بات یہ ہے، جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ یہ ان کی برائی نہیں کرتے، 1400 سال سے تقریباً سمجھے 1500-1600 سال سے یہ ان کو مار رہے ہیں، تو اگر ان کی برائی نہیں تھی تو ان کو مار کیوں رہے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں یہ ہمارے خدا کے قاتل ہیں۔ پورے یورپ میں ان کو قتل کیا گیا، ہسٹری سامنے ہے، اگر کسی کو ثبوت چاہیے تو میں دے سکتا ہوں۔ اور یہودی لکھتے ہیں کہ ہمارا خون سوائے عیسائیوں کے اور کسی کی گردن پر نہیں ہے، یعنی ہمارا خون بہانے والے در حقیقت عیسائی ہیں۔ اب وہ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ جو بھی پیش گوئیاں تھیں انہوں نے ان کی غلط توضیح کی۔ مثلا لکھا ہوا تھا کہ داؤد جو ہے اس کی بادشاہت اس کو ملے گی، لیکن داؤد جو ہے وہ تو دنیاوی بادشاہ تھے، جو کہ روحانی بادشاہت بھی ان کے پاس تھی، نبی بھی تھے، لیکن وہ ایک دنیاوی بادشاہ تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو مارے کھا رہا ہے، نہ اس کو بادشاہت ملی ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں رومنوں سے نجات دلائے گا، یعنی رومنوں سے لڑائی کر کے، جیسا کہ آج کل بعض مسلمانوں میں بھی یہ عقائد ہیں کہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو وہ لڑائی کر کے، قتل و غارت کر کے ہمیں نجات دلائیں گے غیر قوموں سے۔ تو یہی اس وقت چونکہ رومنوں کا قبضہ تھا ادھر، تو ان کی یہ غلط فہمی تھی کہ اس کو تو دنیاوی بادشاہت ملنی چاہیے تھی، اور یہ مارے کھاتا پھرتا ہے، یہ کیسے مسیح ہو سکتا ہے؟ اور نہ انہوں نے ہمیں آزادی دلوائی ہے، اس نے آزادی دلوائی ہے رومنوں سے، ہم تو اسی طرح غلام ہیں رومنوں کے۔ تو اس طرح کی بے شمار اور وجوہات ہیں کہ انہوں نے جو پیش گوئیاں تھیں ان کو سمجھا نہیں، اور ان کی توضیح جو کی وہ دنیاوی طور پر کی، اور ایگزیکٹلی وہی غلطی جو ہیں جو ہمارے مسلمان بھائی بھی کر رہے ہیں، اور وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو تمام غیر مسلموں کو قتل کر دیں گے، اور جو ایمان نہیں لائے گا اس کو نیست و نابود کر دیں گے۔ ایگزیکٹلی اسی طرح کی غلطیاں یہودیوں نے بھی کی۔ پھر بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ آخری جو کتاب ہے ملاکی کی، کہ مسیح کے آنے سے پہلے ایلیا کو بھیجا جائے گا، اور ایلیا کے متعلق بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آسمان پر چلا گیا۔ تو وہ یہ سمجھتے رہے یہودی کہ وہ حقیقتاً آسمان سے اترے گا، اور وہی ایلیا جو سینکڑوں سال پہلے ہوا تھا وہی آئے گا آسمان سے مسیح سے پہلے۔ لیکن نہ وہ ایلیا آیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یوحنا جو ہے یہ ہے ایلیا، کیونکہ یہ اس کی صفات لے کر آیا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کوئی آسمان پر نہیں گیا سوائے اس کے جو آسمان سے آیا۔
یعنی اس کی بھی تردید کر دی کہ ایلیا آسمان پر نہیں گیا. یہ بھی ایک وجہ ہے. آج بھی ان کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں, جس کا جی چاہے میں دکھا سکتا ہوں. جی یہ دیکھیں محترم, یوحنا کی کتاب, یوحنا کی انجیل ہے, باب نمبر 3 ہے, آیت نمبر 13 ہے. لکھا ہے, آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا ہو. آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا ہو. تو انہوں نے اس بات کی تردید کر دی کہ جسم سمیت کوئی بھی آسمان پر نہیں گیا. یہ محترم میں نے حوالہ لگا دیا ہے, وہ فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے, یعنی یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایلیا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور ایلیا نہیں آئے گا آسمان سے. تو یہودی یہ کہتے تھے کہ ایلیا جو ہے وہ آسمان پر چلا گیا ہے, وہ آسمان سے اترے گا. اور وہ آج تک 2000 سال سے دیکھیں انتظار کر رہے ہیں کوئی آسمان سے اترے. نہ آسمان سے پہلے کبھی کو اترا ہے, نہ آئندہ کبھی کو اترے گا. محترم میر لطیف صاحب, بہت فروٹفل گفتگو آپ سے چل رہی ہے محترم. یہ تو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ یہودی لوگ جب ان کو نبی نہیں مانتے تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی نہیں مانتے کہ عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام آسمان پہ گئے, اور اگر وہ آسمان پہ گیا ہوا نہیں مانتے تو آنا تو مطلب ہی نہیں مانتا. میں آپ سے آخری سوال آج کا کرنا چاہتا ہوں محترم, کہ جیسے یہودی لوگ تو چلیے ایک طرف ہو گئے, آج تک جہاں تک مجھے معلومات ہے پوری دنیا میں شاید سب سے کم آبادی ہوگی تو یہودیوں کی ہی ہوگی, بٹ ادر سائڈ پہ سب سے زیادہ پاورفل بھی یہی لوگ ہیں, ٹیکنالوجی میں ہر چیز میں ایجادات کرنے میں, اور یہ جیسے ترقی پہ گامزن ہے ہی ہے محترم. اب جہاں تک آبادی کا تناسب ہے تو فرسٹ نمبر پہ پوری دنیا کے لیول پہ عیسائی لوگوں کی, مسیحی لوگوں کی آبادی ہے, سیکنڈ نمبر پر مسلمانوں کی ہے محترم. تو اتنی زیادہ کثیر تعداد میں ان کا ہونا, پلس جہاں تک سپر پاور آج کل امریکہ کہلاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی کرسچن کنٹری ہے, اور ادھکتر لوگ ان میں پڑھے لکھے ہی ہیں اور بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے محترم. تو جیسے کہ یہ سبھی کچھ بنا چکے آج تک, اسپیس شٹل, اسپیس میں جانے کا سادھن, اسپیس میں رہنے کا انتظام, سب کچھ, تو ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ آسمان از نتھنگ, بلکہ گیسز مان لیجیے یا جو کچھ بھی ہے آسمان. تو پڑھے لکھے عیسائی مسیحی لوگ اور ایسے جو ٹیکنالوجی میں پوری طرح سے نپن ہیں, ماہر ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دل و دماغ سے وہ یہ عقیدہ رکھتے ہوں گے جیسے کہ عام مسیحی لوگ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام آسمان پہ گئے, یا یہ کہ وہ بڑے بڑے سائنٹسٹ, وہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ عقیدہ کچھ اور رکھتے ہوں گے؟ حالانکہ یہ ڈائریکٹلی آپ سے ریلیٹڈ کوشچن نہیں ہے, بٹ آپ کو کیونکہ کافی معلومات ہے تو آپ پلیز اگر کمنٹس دینا چاہیں تو دیں. شکریہ, جزاک اللہ. جی محترم, بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ حوالہ دیا ہے, حضرت مرزا صاحب کو خبر دی ہے کہ کوئی جو ہے وہ آسمان سے نہیں آئے گا. اپنی کتاب جو ہے تذکرۃ الشہادتین جو 1903 میں انہوں نے لکھی, اس میں لکھا ہوا ہے کہ میرے سب مخالفین جو زندہ موجود ہیں وہ مریں گے, اور کوئی عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے اترتے ہوئے نہیں دیکھے گا. پھر ان کی اولادیں مریں گی, اور ان میں سے بھی کوئی عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے اترتے ہوئے نہیں دیکھے گا. پھر ان کی اولادوں کی اولادیں مریں گی, اور ان میں سے بھی کوئی عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے اترتے ہوئے نہیں دیکھے گا. اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی آسمان پر نہیں گیا سوائے اس کے جو آسمان سے آیا ہو. تو سارے انسان جو ہیں بمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے, وہ عورتوں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. تو اس لیے خود ان کے اپنے جو عقیدہ کے مطابق وہ بھی آسمان پر نہیں جا سکتے. اور اب تو وہ کتابیں مل چکی ہیں, انجیلیں مل گئی ہیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آسمان پر جانے والا جو عیسیٰ ہے یہ بعد میں شامل کیا گیا ہے. تو اب لوگ اس عقیدہ کو چھوڑ رہے ہیں, بلکہ یہاں تک جو پڑھی لکھا, آپ کو پتہ ہے 60% لوگ جو ہیں یورپ میں وہ عیسائیت کو چھوڑ چکے ہیں. 60%. جو باقی ہیں وہ بھی نام کے عیسائی ہیں. تو دنیا چھوڑ رہی ہے ایسے عقائد کو, بلکہ ان کے جو صاحب علم ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اگر کسی کو عیسائیت سے
جو ہے وہ کہ عقائد سے ہٹانا ہو تو صرف اس کو بائبل دے دیں، وہ پڑھ لے تو وہ اس کا یقین ختم ہو جائے گا بائبل پہ. تو اس لیے یہ اب ماضی کی باتیں رہ گئی ہیں آسمان پر جانا. لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں اس کو. کہ ان لوگوں کی جو ترقی ہے اس کے بارے میں قرآن کریم نے اصول بیان کیا ہے کہ جتنا انسان کوشش کرے گا اتنا اس کو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے گا. دنیاوی کوشش کرے گا تو دنیاوی صلہ ملے گا، دینی کوشش کرے گا تو دینی صلہ ملے گا. اور قرآن کریم نے علم کی جو ہے اہمیت وہ بیان کی. جب حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا تو فرشتوں کو کہا کہ اس کی تابع داری کرو، اور فرشتوں نے کہا کہ یہ تو فساد کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا، اور پھر وہ فرشتوں سے پوچھا کہ کیا تمہیں وہ علم ہے جو آدم کو ہے؟ تو پھر ان کی بات سمجھ میں آئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا. تو علم جو ہے اصل میں اس کی برتری ہے. جو مسلمان ہیں وہ علم کی طرف توجہ نہیں دیتے، غیر قوموں نے علم کی طرف توجہ دی، خصوصاً یہودیوں نے، کیونکہ حضرت اسحاق کی اولاد ہیں اور قرآن کریم میں ان کو غلام علیم کہا گیا ہے، یعنی ایک پیش گوئی کے طور پر کہ ان کی جو نسل ہے وہ علمی برتری جو ہے وہ حاصل کرے گی. تو یہ بھی در حقیقت قرآن کی پیش گوئی ہے جو پوری ہو رہی ہے. اور یہ علم ہی ہے جس کی وجہ سے ان کو برتری ہے. جب مسلمانوں کے پاس علم تھا تو وہ پورے یورپ پر، بلکہ پورے یورپ نے ان سے سائنس سیکھی ہے، ان سے علوم سیکھے ہیں. لیکن اب وہ علم کی طرف توجہ نہیں دیتے، بلکہ اب تو جو صاحب علم ہو ان میں اس کی تذلیل کی جاتی ہے. کی سائنسدان ہوا ہے نوبل انعام یافتہ پاکستان میں، اس کے نام پر کچھ یونیورسٹیوں میں کچھ چیزوں کے اس کے نام رکھا، کہیں اس کی تصویریں لگائی گئیں کہ یہ پاکستان کا ایک فخر ہے، لیکن لوگوں نے وہ تصویریں پھاڑی. تو جن لوگوں کا یہ حال ہو کہ وہ صاحب علم لوگوں کی عزت کرنا بھی نہ جانتے ہوں، ان کا یہی حال ہوتا ہے جو کہ ہو رہا ہے، اور یہ قرآنی تعلیم کے عین مطابق ہے. محترم، میں اب چونکہ یہاں نماز کا وقت ہے، میں اجازت چاہوں گا دوستوں سے، اور ممنون ہوں، مشکور ہوں محترم امیر فیصل صاحب کا کہ انہوں نے موقع دیا چند وضاحتیں کرنے کا اور قرآن کریم کی سچائی کو بیان کرنے کا. انشاءاللہ آئندہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم میر لطیف صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے وقت دیا. انشاءاللہ یہ سوال و جواب کا سیشن آپ سے پروگرام انشاءاللہ جاری رکھیں گے، تاکہ میرے جیسے سادے لوگ جو کہ بہت کم علم ہیں انہیں بنیادی معلومات حاصل ہو سکیں. آپ کے ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر جی، خدا ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਡੀਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ ਵਾ. ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਗਈ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਗਈ ਆ. ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੋਂ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਆ. ਤੇ ਕਿਆ ਸਭ ਦੇ ਦੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਅਕੀਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? مسلم قرآن کریم کے مطابق سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی نجات دہندہ نہیں. وہ تو خود اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں اپنی نجات کے لیے. انبیاء جو اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرتے ہیں ان کو تو عاجزی سکھائی جاتی ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہوتے ہیں. نجات صرف خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں. انبیاء خود اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں.
ਮੋਹਤਰਮ ਭਰਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ? ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਕਿ ਕੈਥੋਲਿਕਾਂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਔਰ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਾਈਬਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੀਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਉਹ ਹਿਬਰੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਜ਼ਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦੀਦ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਹਵਾ ਪਾਕ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾ, ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਆਏ ਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ। ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਕੀਦੇ ਬਦਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਅਕੀਦੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਲਾ ਲਓ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਕੀਦਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਫਰਕ ਆ, ਈਮਾਨ 'ਚ ਫਰਕ ਆ, ਮੰਨਣ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਮੁਸਲਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਉਸੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਈਸਾਈ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਨਿਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੀਦਾ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੰਗਾ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਧੋਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਧੁੱਲ ਜਾਣਗੇ? ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਈਬਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਕੈਥੋਲਿਕ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ? ਕਿਆ कैथोलिक दी और आर्थोडॉक्स दी बाइबल एक ही है? नहीं, लेकिन कुरान करीम जिहड़ा है वो पूरी दुनिया के मुसलमानों का इको ही है। उन्होंने तशरीह, उन्होंने तफसीर बेशक वो फर्क है, लेकिन किताब एक ही है सारे दी। वो कोई फर्क नहीं कि किसी की किताब हो रही किसी दी। लेकिन जेड़े बाइबल है वो हाल नहीं। बाइबल तो मैंने अर्ज किया ना तुहानू कि कैथोलिकां दी बाइबल हो रहे, प्रोटेस्टेंट दी हो रहे, यहूदियां दी हो रहे, आर्थोडॉक्स दी हो रहे। तो फिर तुसीं किवें कह सकदे कि यही बाइबल? दूसरी चीज़ है कि बाइबल विचों अंदरूनी शहादत चीज़ मिलती है कि बाइबल अपनी असली हालत च मौजूद नहीं। मुहतरम, मैंने इसलिए ये कहा, मैंने लफ्ज़ बिइज़्निल्लाह इस्तेमाल किया। मैंने कहा अल्लाह के हुक्म से, अपनी तरफ से वो कुछ नहीं कर सकते। ये हमारा भी आक़िदा है कि वो इंसान है, चाहे महदी रहमहुल्लाह हो या ईसा अलैहिस्सलाम, ये दोनों अल्लाह के बंदे हैं और दोनों ही अल्लाह के मुहताज है। ये हमारा भी आक़िदा है। मैंने कहा अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह वो आएंगे और क़ुर्ब क़यामत पे इंशाअल्लाह वो इस दुनिया पर अल्लाह के निज़ाम, इस्लामी निज़ाम को नाफिज करेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा आक़िदा है कुरान और सुन्नत के वाज़ेह दलाइल की रोशनी में। पूरा सबूत है, मैं उत्ते लाता है कि वेखो तुसीं किताब दी पैदाइश दा बाब 6 बाब 7 पढ़ो ना, और एक जगह लिखा है कि
خدا نے نوح نو یہ کہا کہ دو جانور جڑے نے وہ لے کے جانا ہے کشتی دے اندر. اگلے باب 7 دے وچ لکھا ہے 7 جڑے پاک جانور نے وہ 7 تے جڑے ناپاک جانور نے وہ 2 لے کے جانے نے. ہن دسو دوواں چوں کیڑا بیان ٹھیک ہو سکدا؟ اور نالے بھی لکھا ہے کہ جویں خدا نے حکم دیتا سی نوح نے انج ہی کیتا. تے دسو پھر بائبل کے مطابق کیڑی گل ٹھیک ہے، 7 والی یا 2 والی؟ کہ اذن سے بھی نہیں ہے. نجات دہندہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے. یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے خدا تعالیٰ کا بندہ شریک بنا لیا جائے. جب خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا کوئی شریک نہیں ہے تو پھر خدا تعالیٰ یہ کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ اس کی مرضی سے جتنے مرضی شریک بنا لو؟ خدا تعالیٰ مردے زندہ کرتا ہے، انسان بھی مردے زندہ کرتے ہیں. خدا تعالیٰ مخلوق بناتا ہے، انسان بھی بناتے ہیں. تو پھر لا شریک کیسے رہا وہ؟ پھر تو شریک ہو گیا اس کے. تو میں پنجابی ان کے ساتھ بول رہا ہوں، وہ جو دوسرے دوست ہیں وہ پنجابی میں چونکہ بات کر رہے ہیں تو اس لیے میں ان سے بات کر رہا ہوں. تو کوئی بات اگر نہ سمجھ آئے میں معذرت خواہ ہوں، پھر میں آپ کو اردو میں بتا دوں گا. میں پنجابی میں صرف انہی کا جواب دے رہا ہوں، آپ کو تو اردو میں جواب دے رہا ہوں. شکریہ. استغفر اللہ نعوذ باللہ. آپ جس طرح بات کو لے کے گئے ہیں، میرے نجات دہندہ کے لفظ سے اس طرح کا مقصد کوئی بھی نہیں تھا. بہرحال اگر اس سے شبہ پیدا ہوتا ہے تو میں اپنے وہ الفاظ واپس لے لیتا ہوں. نجات دہندہ بالکل اللہ ہے، کوئی انسان اللہ کے شریک نہیں ہے. اور ہمارا تو مشن یہی ہے کہ اللہ کے توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت مبارکہ اس کو دنیا میں پھیلایا جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا تو مشن یہی ہے. اس لیے الحمدللہ ہم اپنے نام کے ساتھ توحیدی بھی لکھتے ہیں اور یہ ہمارا مشن ہے اور یہ ہمارے جماعت کا ایک امتیاز بھی ہے. تو میرا ہرگز ایسا کوئی مطلب نعوذ باللہ نہیں تھا کہ میں اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو یا حضرت مہدی رحمہ اللہ کو شریک کرنا چاہتا. نعوذ باللہ ایسا میرا کوئی عقیدہ نہ ہے اور الحمدللہ اور نہ ہی مرتے دم تک رہے گا. میں اللہ کو وحدہ لا شریک ذات مانتا ہوں. اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا ایک اللہ رب العالمین کو مانتا ہوں. میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں مانتا. یہ میرا عقیدہ ہے الحمدللہ. قرآن کریم میں تضاد نہیں ہو سکتا، یعنی قرآن کریم کے ایسے معنی نہیں کرنے چاہیے جس سے قرآن کریم میں تضاد ثابت ہو. ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن کو خدا کے علاوہ پوجا جاتا ہے وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. مکھی پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. اگر مکھی کوئی چیز ان سے چھین کے لے جائے تو وہ بھی ان سے واپس نہیں لے سکتے. اور دوسری طرف یہ عقیدہ رکھنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے پرندے پیدا کیے، انہوں نے مردے زندہ کیے. قرآن کہتا ہے کہ جو مر جائے وہ اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. قرآن کہتا ہے کہ 2 موتیں ہیں اور 2 زندگیاں ہیں. اگر یہ مانا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے ہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ 2 نہیں 3 موتیں اور 3 زندگیاں ہیں. تو یہ تو تضاد ہو گیا. تو اس لیے قرآن کے میرے بھائی وہ معنی کرنے چاہیے جو قرآن میں تضاد ثابت نہ کریں. اگر تضاد ثابت ہو جائے تو خدا کا کلام ہی نہیں رہتا. خود قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ خدا کا کلام نہ ہوتا تو تم اس میں تضاد پاتے. اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی رحمہ اللہ کے متعلق جو میرا عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ قرب قیامت پہ آئیں گے قرآن و سنت کے واضح دلائل کے روشنی میں، اور وہ لڑیں گے اللہ کے حکم سے اور اللہ کے زمین پر اللہ کا نظام نافذ کر کے انشاءاللہ پھر اس دنیا سے جائیں گے، پھر اس کے بعد قیامت ہوگا. یہ میرا عقیدہ ہے. یہ نجات دہندہ کا جو لفظ ہے اس کو میں واپس لے لیتا ہوں کیونکہ میرا مطلب ہرگز اس سے یہ نہیں تھا جو آپ نے لیا، لیکن چونکہ اگر اس سے شبہ پیدا ہوتا ہے تو میں اپنا وہ لفظ واپس لے لیتا ہوں. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. محترم احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ یہی تو وہ کہتے ہیں، آپ نے مناظرے سنے ہوں گے عیسائی کہ نجات دہندہ یسوع مسیح ہے. وہ اس لیے کہ وہ تو اس کو خدا مانتے ہیں. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ نجات دہندہ صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے. خود انبیاء بھی اس کے محتاج ہیں. جی سر جی ویکھو بائبل مقدس چ کلام پاک چ جتنے بھی نبی آئے خدا دی طرفوں آئے اور علم دتا گیا، انہوں الہام دتا گیا، وہ درج ہویا، اتنے آمین کردے سب.
لیکن وہ خدا دی مرضی ہے ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜਾਤ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਸੀ. ਕੋਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਕੌਮ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੁਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਮੂਦ ਬਣਾਏ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ. ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ. ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਬੀ ਭੇਜੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਜਾਤ ਦੀ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਗਵਾਹੀ نہیں ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਂ, بلکہ ਉਹਦੀ ਹੀ گواہی دیتی خدا دی. سر جی یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا کریکٹ کرنا چاہوں گا. ایک ہوتا ہے عموم، ایک اللہ کا عام قانون ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جسے خرق عادت بھی کہا جاتا ہے علمی دنیا میں، اور اسے آپ خاص بھی کہہ سکتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو باتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، ٹھیک ہے. یہ عام نہیں ہے اور یہ نہ ہے کسی عام انسان کے لیے. اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح کے واقعات رونما فرمائے. محترم، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ جہاد جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے تک رہے گا، اس کے بعد جہاد کی ضرورت نہیں رہے گی. اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کو وہ حدیثیں دے دیتا ہوں. بخاری میں بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ کے جہاد کو جو ہیں وہ موقوف کر دیں گے. تو پھر میں نے عرض کیا ہے کہ ایسا میں نے نہیں کرنی چاہیے جس سے تضاد ثابت ہو. مسلم اللہ تعالیٰ نہیں بھیجنے نبی، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام میں تضاد نہیں ہو سکتا. ایک پاسے اللہ تعالیٰ یہ گل کہے کہ میں اپنے نبی بھیجے تاکہ دنیا جڑی ہے وہ ہدایت دی طرف آئے، اور اسی کتاب دے وچ لکھا ہوئے کہ نبی نعوذ باللہ من ذالک دوسرے عورتاں تے اکھ رکھدے سن، انہوں نے زنا کردے سن. نبی اپنی بیٹیاں نو پیش کر دیندے سن لوکاں نو کہ انہاں نے جو مرضی کرو، اور لوکی اپنی نبی جڑا ہے وہ اپنی بیٹی دے نال زنا کردا ہے. کیا ایسیاں گلاں خدا دا کلام ہو سکدیاں نے جڑی نبیاں تے الزام لان؟ سوچنا چاہیے انسان. ایک طرف خدا کہندا ہے کہ نبی میں اس واسطے بھیجنا تاکہ لوکاں نو سیدھے رستے لوکی سیدھے رستے تے چلن، اور دوسری دفعہ نبی خود ہی پٹھے رستے تے پی جان، تو نبی بھیجن دا فائدہ کی ہویا؟ اس واسطے قرآن انہاں گلاں دی تردید کردا ہے کہ نبی جڑے نے وہ یہ کام نہیں کر سکتے جڑے بائبل وچ لکھے ہیں. محترم غالباً آپ میرا نقطہ نظر نہیں سمجھے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم میں قرآن کہہ رہا ہے کہ تضاد نہیں ہو سکتا. تو عموم خصوص کی کہاں مجھے بتائیں، کوئی مثال دیں نا کہاں عموم اور خصوص ہے. خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو یہ بھی خدا کا فرمان ہے نا. تو ایسے میں نے نہیں کرنے چاہیے جس سے قرآن میں تضاد ثابت ہو، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس سے قرآن خدا کا کلام جو ہے وہی ثابت نہیں ہو سکتا. قرآن خود کہتا ہے کہ اگر یہ خدا کا کلام نہ ہوتا تو تم اس میں تضاد پاتے. جب خدا کہہ رہا ہے کہ جن کو خدا کے علاوہ پوجا جاتا ہے وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، تو پھر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے علاوہ نہیں پوجا جا رہا؟ تو وہ پھر کیسے پرندے پیدا کر سکتے ہیں جب قرآن کے خلاف یہ بات ہوگی اگر یہ مانا جائے تو؟ بالکل سر جی، یہ جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں یہ میں نے بھی دیکھی ہیں. یہ ایک علمی مسئلہ ہے، یہ ایک علمی گفتگو ہو جائے گی تو یہ تو پھر کسی اور ٹائم کر لیں گے. جہاد بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کرے گا، وہ ہمارے عقیدے کے مطابق، قرآن و سنت کے عقیدے کے مطابق وہ دجال کے خلاف لڑے گا اور دنیا پر اسلامی نظام نافذ کرے گا. اس پہ قرآن کریم کی آیاتیں بھی دلالت کرتی ہیں اور 20 احادیث اس موضوع پر الحمدللہ احادیث کی کتب میں موجود ہیں، اور ہم الحمدللہ اس پر دلائل کا ایک انبار رکھتے ہیں اور الحمدللہ موجود ہیں. تو بہرحال انشاءاللہ جہاد تا قیامت رہے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام جہاد کر کے ہی
اللہ کی ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम नाफिज करेगा। तो बहरहाल ये हमारा अक़ीदा है। सर जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान अज़ीम में कोई तज़ाद मौजूद तो नहीं है। ये आपके दिमाग का मतलब है कि आपका अपना एक राय हो सकता है, आपका अपना एक माना हो सकता है। चलो इस पे बात करते हैं। आप मौजिज़ात को मानते हैं कि नहीं मानते? अगर आप मौजिज़ात को मानते हैं तो फिर जाहिर सी बात है आपको आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मौजिज़ात मुबारकत है उसको मानते कि नहीं मानते? जी सर जी, बहुत अच्छा बयान किया। वेखो बाइबल मुकद्दस बयान कर दी है निजात दे मतलब और गुनाह दे मतलब, क्योंकि खुदा दा कलाम सब ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਜੋ खुदा ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਔਰ ਨਬੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਨਬੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਭ ਲਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਗਲਤੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਦਰਜ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਵਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਵਾ ਉਹ बुरा ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੇ नहीं, सब नबियों के मुतल्लक। जब देखें अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खबर दी है वो कैसे गलत हो सकती है? जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जहाद मौकूफ कर देंगे, बुखारी की हदीस है, जहाद उस वक्त तक रहेगा जब तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ न ले आए। तो इसका मतलब उसके बाद जहाद की जरूरत नहीं होगी। वजह उसकी ये होगी कि ना दीन की खातिर दूसरे आपके खिलाफ तलवार उठाएंगे और ना आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कुरान करीम सिर्फ दिफाई जहाद की इजाजत देता है, किसी पर हमला करने की इजाजत नहीं देता। एक तरफ कुरान कहे ला इकराह फिद्दीन और दूसरी तरफ यसू मसीह जो हैं, ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं, वो आए और लोगों को कहे मुसलमान होते हो कि नहीं, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, मैं तुम्हें नेस्तो नाबूद कर दूंगा वरना मुसलमान हो जाओ। ये मानने के काबिल हैं चीजें कुरान की तालीम के खिलाफ। उस वक्त शरीयत बदल जाएगी, ला इकराह फिद्दीन जो है वो कुरान से निकाल दिया जाएगा। बताएं मुझे क्या मफहूम है ला इकराह फिद्दीन, कि जबर के साथ किसी का दीन नहीं तब्दील किया जाएगा। तो ये जो अकीदा अगर रखा जाए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और तमाम कुफार को कत्ल कर देंगे, ये तो इसके खिलाफ है ला इकराह फिद्दीन की तालीम के। जिस तरह सुलेमान ਨੂੰ देख लो भी खुदा ने हुक्म दिता सी देवियां दे मुतल्लक, लेकिन फिर भी उन्हें मंदिर तैयार कीते, फिर देवियां नाल शादियां कीतियां, नाफरमानी कीती खुदा दी उन्हें। क्योंकि जो अच्छा कीता गया खुदा नाल चलदा गया, ते ਜਦੋਂ खुदा दी नाफरमानी कीती है क्या वो दर्ज ना हुंदा, सिर्फ अच्छाई दर्ज हुंदी। खुदा ने मुकम्मल तौर ते हर नबी दे मुतल्लक दर्ज कराया इस कलाम दे विच भी उन्हें की कीता, की होया, की किदां खिदमत कीती खुदा दी और किस तरह उसको नाफरमानी हुई। यही तो बात है ना, यही थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि सुन्नत अल्लाह अपना तब्दील नहीं करता ना। सुन्नत किसे कहते हैं? सुन्नत वो होते हैं जो आम, जो मतलब एक आदत होती है। तो आदतन तो ये हम इसके कभी भी कायल नहीं हैं, क्योंकि मुर्दों को, और ना ही हम ईसा अलैहिस्सलाम के बाद किसी के लिए इस बात के कायल हैं, और ना ही हम ये इसके कायल हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया। मुर्दों को जिंदा करने वाला ज़ात अल्लाह ही था, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ पे अल्लाह ने किया, क्योंकि उस टाइम ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मान रहे थे वो लोग। तो ईसा अलैहिस्सलाम की हक़ानियत साबित करने के लिए अल्लाह ने वो किया। हमारा हरगिज़ ये अक़ीदा नहीं है कि मुअजिज़ा किसी नबी के इख्तियार में होता है। मुअजिज़ा और किरामत ये सब अल्लाह के इख्तियार में होते हैं, और ये सब अनबिया के लिए साबित है। मुअजिज़ात जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए साबित हैं, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के लिए साबित हैं, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साबित है, और दीगर अनबिया किराम अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात के लिए भी साबित हैं। तो ये तो मुअजिज़ात हैं। और आदत एक और चीज़ है। सुन्नत अल्लाह की जो है वो बेशक यही है कि अल्लाह मुर्दे को अल्लाह ही जिंदा करता है, ये इख्तियार अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। ईसा अलैहिस्सलाम की जहाँ तक बात है तो भी अल्लाह ने ही जिंदा किया ना, ईसा अलैहिस्सलाम ने थोड़ी जिंदा किया था उसको। क्या बुजुर्ग मूसा दा नहीं मिलदा साडी बाइबल मुकद्दस दे विचों, क्योंकि सब दा ही कलाम है। बुजुर्ग मूसा दा नहीं मिलदा जदों ओहदे कोल नाफरमानी हुई, या उन्हें जो खुदा की आवाज़ सुनी है,
سب دے متعلق ہی ملدا، ایک دے متعلق نہیں، سب دے متعلق ملدا۔ جو میں نے سوال اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نبی بنا کر بھیج سکتا ہے جو خود اس کی تعلیم پر عمل نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ سب سے ناپسندیدہ بات جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ کوئی انسان دوسروں کو تعلیم دے لیکن خود اس پر عمل نہ کرے۔ اور بائبل خود نبیوں پر ایسے ایسے الزامات لگاتی ہے، دوسری طرف یہ کہہ رہی ہے، بائبل کہہ رہی ہے کہ انہوں نے زندگی پر کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ زندگی پر گناہ بھی کوئی نہیں کیا اور وہ دوسروں کی بیویوں سے زنا بھی کرتے رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ زنا کرتے رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بتائیں مجھے۔ چلو سر جی، یہاں تک تو آپ مانتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ جہاد کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو جہاد کریں گے نا، یہ تو آپ مانتے ہیں نا، وہ دوسرا پھر بات کا مسئلہ ہے۔ اور دوسری جو آپ نے بات کی کہ اسلام صرف دفاعی جہاد کا حکم دیتا ہے تو اس آیت کا آپ کیا معنی کرو گے؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اس آیات مبارکہ کا آپ کے نزدیک کیا معنی ہے، ذرا آپ بتانا پسند کریں گے؟ سنت یہ ہے، یہ بھی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو فرما دے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ لوگ جن کو خدا کے علاوہ پوجا جاتا ہے وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، تو یہ فرمان تبدیل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے علاوہ پوجا جاتا ہے یا نہیں پوجا جاتا؟ تو جب خدا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا اور ہم یہ عقیدہ رکھے کہ انہوں نے پرندہ پیدا کیا ہے تو یہ تو قرآن کے خلاف ہو گیا۔ اور دوسرا یہ کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، یعنی وہ اپنی جو تنزیہی صفات ہیں اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جی سر جی، خدا دی سلامتی ہوਵੇ۔ ویکھو خدا دا کلام بائبل مقدس ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਸਭ ਦੇ ਹੀ ਮੁਤਲਕ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਦਰਜ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਵੀ ਦਰਜ ਵਾ۔ میں نے کب کہا ہے کہ وہ جہاد تلوار کا جہاد کریں گے؟ میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ ان کے وقت جہاد کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پہلے آپ یہ بتائیں جہاد کہتے کس کو ہیں؟ جہاد کے کیا معنی ہیں؟ جہاد کے یہ معنی ہے کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا جائے، تو لا اکراہ فی الدین جو ہے اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ محترم، ہمیں وہ کوشش نہیں کرنی چاہیے جس سے قرآن میں تضاد ثابت ہو۔ یہی تو مسلمانوں کا اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ تو اگر یہ مانا جائے کہ وہ بھی تلوار سے پھیلائیں گے تو پھر غیر مسلموں کا اعتراض تو ٹھیک ہوا، لیکن قرآن تو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ سر جی، میں بھی یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ کیا اللہ نے ہے، اس کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے میرے بھائی۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں مانتے تو آپ نہ مانیں، میرا یہ عقیدہ ہے قرآن و سنت کے مطابق، کیونکہ احادیث کے بنا پہ میرا یہ عقیدہ ہے۔ کیونکہ آپ تو شاید احادیث کو مانتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ لوگوں میں یہ ایک مسئلہ ضرور ہے کہ آپ اپنی مطلب کی حدیث کو ضرور لے لیتے ہیں جو آپ کا مطلب کا ہو، لیکن اگر کوئی حدیث آپ کے عقیدے کے خلاف آتا ہو تو اس کو آپ پھر لیتے نہیں ہیں۔ تو یہ تو واضح احادیث کی روشنی میں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے یہی ایک معجزات ثابت ہیں۔ تو اب اگر آپ احادیث کو نہیں مانتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ میں احادیث کو نہیں مانتا، تو پھر آپ سے کوئی نہیں۔ جو حدیث کو نہیں مانتا تو پھر تو اس کو ہم مسلمان ہی نہیں مانتے، جو صحیح متواتر حدیث کو نہیں مانتا۔ تو بہرحال اب اس بارے میں تو نہ تو آپ مجھے قائل کر سکتے ہیں اور نہ ہی میں آپ کو قائل کر سکتا ہوں۔ میرے بھائی، آپ کامران صاحب، آپ یہ تو بتائیں، عمران خان صاحب، کہ آپ کے نزدیک جہاد ہے کیا؟ جہاد کس کو کہتے ہیں؟
سرکار جی آپ ڈنڈی مارنے کی کوشش مت کریں میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ جہاد کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں کو جلدی زبردستی مسلمان کرائیں. جہاد کا مطلب ہے دنیا پر اللہ کے نظام کو نافذ کرانا، یہ جہاد کا مقصد ہے. لوگوں کو زبردستی مسلمان کرانے کے ہم بھی قائل نہیں ہیں. یہ لا اکراہ فی الدین اس آیت کو ہم الحمدللہ بہتر طریقے سے جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں. جہاد کا مقصد ہے دنیا پہ اللہ کے نظام کو نافذ کرانا. اس نظام اسلامی کے تحت اگر تو کوئی اپنے مرضی سے پھر اسلام قبول کرتا ہے، اسلام سے متاثر ہوتا ہے، اسلامی نظام سے متاثر ہوتا ہے تو ایک الگ چیز ہے. نہیں تو یہ یہودی اپنی زندگی گزارے، نصرانی اپنی زندگی گزارے، جو دوسرے قوم ہیں وہ اپنی زندگی گزارے. ہاں ایک قانون، ایک رول کے تحت، ایک رول کے طور پر ان کو اسلام کو ماننا پڑے گا. جہاد اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ دنیا پر اللہ کا نظام نافذ ہو. یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ محترم عقیدہ آپ کا ہے، جو مرضی عقیدہ رکھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ جو چاہے مانو. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا، تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے خلاف تو عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا عقیدہ یہ ہے، لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جن کو اللہ کے علاوہ پوجا جاتا ہے وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. تو پھر آپ کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہونا چاہیے نا. میں تو صرف یہ گزارش کر رہا ہوں، یا اس کی کوئی توضیح کر دیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. اور دوسری جو بات آپ نے کی کہ جہاد کہتے کسے ہیں، جہاد اسی کو کہتے ہیں کہ قتل و قتال کو ہی جہاد کہا جاتا ہے. اب آپ اس میں جائیں گے کہ جہاد جو ہے وہ جوہد سے نکلا ہے، اور جوہد جو ہے اس کا مطلب ہے کوشش کرنا. یہ آپ کی اپنی تعویلیں ہو سکتی ہیں قرآن و سنت کے واضح دلائل کی روشنی میں، کیونکہ ہمیں جہاں قرآن نے واضح طور پر کہا کتب علیکم القتال، قرآن نے ہمیں کہا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. قرآن نے ہمیں کہا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. قرآن نے ہمیں کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. تو یہ قرآن کی اور اس سے علاوہ اور بھی کہیں سارے آیات مبارکہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ جہاد صرف قتال کو کہتے ہیں. یہ جو لوگوں نے اپنی طرف سے معنی کیے ہیں کہ یہ جد و جہد کو کہتے ہیں اور کوشش کرنے کو کہتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے یہ اپنی طرف سے وہ تعویلیں ہیں. جو لوگ جہاد نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، جو جہاد سے ڈرتے ہیں، جو اپنے جو مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید نہیں ہونا چاہتے ہیں، تو وہ پھر مختلف قسم کی تعویلیں کرتے ہیں. تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اگر ہم صحیح معنوں میں قرآن و سنت سے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو جہاد کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ قتال اور جہاد. میرا مقصد تانوں یہ دسن دا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسے شخص نو نبی دے طور تے چن سکدا ہے؟ نبی دا کم خدا تعالیٰ نے یہ دسیا کہ وہ آ کے لوگوں نو ہدایت دا رستہ دسے کہ اے کام کرنے نے، اے کام نہیں کرنے. تو کیا اللہ تعالیٰ ایسے شخص نو نبی بنا کے بھیج سکتا ہے جڑا خود وہ کام کرے جڑا اللہ تعالیٰ دے ناپسندیدہ نے؟ اپنی بیٹیاں نو پیش کرے، اپنی بیٹی نال نعوذ باللہ من ذالک زنا کرے، لوکاں دیاں بیویاں دے نال زنا کرے، جنہیں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق لکھیا ہے، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق لکھیا ہے، اور ایون حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق یہ لکھ دیتا ہے کہ وہ لعنتی سن. نعوذ باللہ. لعنتی پتہ کینوں کہندے نے؟ لعنتی کہندے نے جڑا اللہ تعالیٰ دا دشمن ہوئے تے اللہ تعالیٰ اولا دشمن ہوئے. کیا تسی ایک نبی دے واسطے یہ چیزاں من سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں نبی بنا کے بھیجتا جڑے لعنتی ہو گئے؟ وہ تے لعنتاں تو بچان ہوندے نے لوکاں نو. جڑا خود ہی لعنتی ہوئے اور دوسرے نو کیویں بچا سکتا ہے؟ یہ محترم، لیکن اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ کس بنا پر قتل و غارت کیا جاتا ہے؟ کیا اس لیے کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا جائے، یا اس لیے کہ جو لوگ ان پر حملہ کریں ان کے دفاع کے لیے؟ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کیا اسلامی جہاد اس کی اجازت دیتا ہے کہ لوگوں کا دین جو ہے وہ زبردستی تبدیل کیا جائے اور جو نہ مانے اس کو قتل کر دیا جائے؟ اور اسی مسئلہ پر کہ جہاد سے مطلب قتال ہے،
बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ और कुतुब अहादीस के 20 अहादीस इस पर शायद है, और जहाँ भी किताबुल जिहाद आया है अहादीस की किताब में, उसके नीचे जितने भी अहादीस मुहद्दिसीन ने लिखी हैं वो तमाम के तमाम क़िताल के मुतालिक ही है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जिहाद का मतलब क़िताल है। अब कोई उससे क्या मतलब लेना चाहे वो, और किसी की अपनी तावीलें हैं। हमारे आक़िदे और हमारे नज़रिए के मुताबिक जिहाद का मतलब क़िताल करना है। अब अगर मैं बेगैरत हूँ, मैं नहीं करता जिहाद, तो ये मेरी कमज़ोरी है, लेकिन मैं कम से कम जिहाद के माने को तो ना तब्दील करूँ ना। कम से कम अगर मैं कमज़ोर हूँ, मैं जिहाद नहीं कर सकता कुछ वजूहात के बिना पर, या जो भी वजूहात है, लेकिन मुझे कम से कम जिहाद के माने को तो कम से कम मुझे तब्दील नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है जो हमेशा इन कुफ़ार की तरफ से रही है। ये एक साजिश के ये मुसलमानों के जहनों में इस तरह के सवालात डालते हैं कि जिहाद का मतलब तो जहद करना है और कोशिश करना है। तो कल को तो फिर एक हकीम अपनी दवाई भेजेगा, वो भी कहेगा मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं जिहाद कर रहा हूँ। कोई जो है वो गलियों कोचों की सफाई करेगा, तो वो भी कोई कोशिश है ना। कोशिश तो हर एक चीज़ की हो सकती है, तो क्या उस सब को जिहाद कहा जाएगा फिर? इंशाअल्लाह बाकी फिर गुफ्तगू होगी। अब खास तौर इजाज़त चाहेगा। शुक्रिया इमरान खान साहब, ख़ास तौर पर अल्लाह ताला आपको जज़ा दे।